अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और हमारे नॉवेल्स को भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो क्योंकि आप लोगों का यही फैसला है कि पहले रोज़न ज़िंदा ख़त्म होगा तो ही कोई दूसरा नॉवेल इस चैनल पर पढ़ेंगे, तो इसलिए मैंने अस्के ममनू अभी रोक दिया है। अब सिर्फ आपको रोज़न ज़िंदा की ही एपिसोड्स मिलेंगी डेली, और जब ये ख़त्म हो जाएगा तब मैं अस्के ममनू शुरू करूँगी। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी वेबसाइट है novelistan.pk के नाम से, जहाँ आप PDF नॉवेल्स डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक, मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक, फेसबुक का लिंक सब मैंने जो है ना डिस्क्रिप्शन में पिन किया हुआ। सबसे नीचे जाएंगे स्क्रॉल करके डिस्क्रिप्शन में, तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो प्लीज़ मेरे तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स को आप लाजमी फॉलो करें ताकि आपको और भी मज़ीद अच्छे अच्छे नॉवेल्स की इंफॉर्मेशन मिल सके। आज हम पढ़ते हैं अपनी एपिसोड की तरफ से। ठरा आपके लिए लेकर आई हूँ सरप्राइज़ एपिसोड। और उफ, ये एपिसोड नंबर फिर मैंने मिक्सअप कर दिया। मैं अभी चेक करके एपिसोड नंबर ठीक करती हूँ। मैंने कल कौन सी एपिसोड लगाई मैं भूल गई हूँ। 42 लगाई है, 41 42, तो ये 43 है फिर। बहरहाल ये सरप्राइज़ एपिसोड है आपके लिए। ये मेगा एपिसोड है सरप्राइज़ रात में। इसके अलावा 2 एपिसोड और हैं। इसके बाद मेरे ख्याल में 44 एंड 45 होंगी। अगर ये 43 है तो मैं भूल जाती हूँ एपिसोड नंबर, पता नहीं क्या मुसीबत है। तो आप लोगों ने, पता है आपको क्या करना है, जल्दी से जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी देने हैं। अच्छा, मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है नॉवेल्सोलॉजी। मैं उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी। उस पर नया नावल शुरू हो रहा है, बाराने इश्क, जो कि आधा हो चुका था और बीच में क्योंकि राइटर बिज़ी हो गई थी तो नावल पूरा नहीं हुआ था, तो अब वो नावल कंप्लीट हो गया है। तो बाराने इश्क जो है कि एपिसोड आपको नॉवेल्सोलॉजी पर मिलेंगी। फिर मेरा एक और चैनल है प्राइम उर्दू नॉवेल्स के नाम से, तो उस पर भी आपको कल से एक नया नावल मिलेगा जिसका नाम है हाय नी मेरी मोटो। और ये दोनों तीनों नावल्स जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, जो रोज़न ज़िंदा है, हाय नी मेरी मोटो है और बाराने इश्क, ये सारे जो नावल्स हैं ये स्पेशली मेरे चैनल्स के लिए ही लिखे गए, तो ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप ढूंढें जा कर के और बोलें कि नहीं मिल रहा, तो ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे। हाय नी मेरी मोटो ई बुक है इमन रज़ा की। हाय नी मेरी मोटो भी बहुत इंटरेस्टिंग नावल है। एक कहानी है एक ऐसी मोटी लड़की की जो बचपन से ही अपने कज़न से एंगेज्ड होती है, लेकिन क्या बड़े होने के बाद, इतने वज़न के बाद उसका जो बचपन का मंगेतर है उसको एक्सेप्ट करेगा या कैसे सरवाइव करेगी, सारी कहानी जो है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। बहुत ही डिफरेंट टॉपिक पर है। और इसी तरीके से बाराने इश्क भी बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक पर है। बाराने इश्क एक गैंगस्टर बेस्ड नावल है, लेकिन उसमें आपको उस तरह का गैंगस्टरपन दिखेगा नहीं, वाहियात वाला। और जो बाराने इश्क है वो उसका हीरो जो है वो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन हीरो है और मुस्लिम गर्ल है, मुस्लिम हिजाबी गर्ल है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बाराने इश्क की तमाम एपिसोड मैंने इस चैनल पर भी अपलोड कर दी हैं। आप बाराने इश्क की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप बाराने इश्क जो है वो पढ़ सकते हैं। मेरे ख्याल में 15 या 16 एपिसोड उसकी लगी हुई हैं। 16 से आगे की एपिसोड जो हैं कल से आपको मिलेंगी। तो मेरे तीनों चैनल को आपने फॉलो करना है, नॉवेलिस्तान, नॉवेल्सोलॉजी, प्राइम उर्दू नॉवेल्स, ये तीनों मेरे चैनल्स हैं, तो आपने सबको फॉलो करना है। मैं बाकी दोनों चैनल्स के लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तीनों चैनल पे एक ही नावल चलेगा अलग, यानी नॉवेलिस्तान पे चलेगा रोज़न ज़िंदा, नॉवेल्सोलॉजी पे चलेगा बाराने इश्क और प्राइम उर्दू नॉवेल्स पे चलेगा हाय नी मेरी मोटो। और एक वक्त में आपको एक चैनल पे एक ही नावल मिलेगा। चलें अब बढ़ते हैं अपनी एपिसोड की तरफ। एपिसोड का नंबर है 43। नावल है रोज़न ज़िंदा और राइटर है इसकी रक्से बिस्मिल। आखिर खुद से लड़ते लड़ते वो थक गई। जब शहजाम नहाकर वापस आया तो बुरी तरह चौंका। खाली बेड उसका मुंह चिढ़ा रहा था। समरीन मौका देखकर भाग चुकी थी। वो ड्रेसअप होकर सीढ़ियाँ उतरता नीचे आया। मैम कहाँ है तुम्हारी? उसने तहकुमाना अंदाज से पूछा।
ملازمہ جو ٹیبل پر کھانا چن رہی تھی اسے دیکھ کر حیرت سے بولی، میم بھاگتی ہوئی باہر سوئمنگ پول کی طرف والی سائڈ پر گئی ہیں۔ اور شہزام اچھی طرح سمجھ گیا کہ وہ کیوں بھاگی، کیونکہ وہ شہزام سے ریلیشن میں آگے نہیں بڑھنا چاہتی، اور ایک وہ تھا جو اسے اپنی بیوی بنانے کا موقع دے رہا تھا، لیکن صبرین نے اسے بری طرح سے رد کر دیا تھا۔ شہزام اتنا غصہ ہوا کہ اشتعال میں آ کر اسے کال کر دی، صبرین یزدانی، جلدی واپس آؤ یا میں تمہیں شرائط نامے کی فہرست یاد دلاؤں۔ وہ دھاڑ رہا تھا، غصے سے اس کی پیشانی کی رگیں ابھر آئی تھیں۔ شہزام کا غصہ واقعی بہت خطرناک تھا۔ یا تم سمجھ رہی ہو کہ میں کوئی خیراتی ادارہ چلا رہا ہوں جو کہیں بھی کسی کو تکلیف میں دیکھ کر مفت میں مدد کروں گا، یا تمہیں اپنے کھانے پکانے کے ہنر پر فخر ہو رہا ہے؟ وہ تانے پر تانے مار رہا تھا جسے سن کر صبرین کا دل کیا اس شخص پر تھوک کر بھاگ جائے۔ پھر یہ کوئی تمہارا پہلا تجربہ تو نہیں جو یوں بھاگ رہی ہو؟ اب کہ اس نے صبرین کی عزت نفس پر حملہ کیا تھا۔ صبرین فون کان سے لگائے وہیں ایک جگہ بدھ بن چکی تھی۔ اس کا ایک ایک لفظ کوڑے کی طرح برسا تھا۔ قہر تو اس کے آخری جملے نے ڈھایا، یہ صاف صاف اس کی اجلی بے داغ چادر پر داغ لگا رہا تھا۔ وہ تو جیسے ہوش میں ہی نہ رہی۔ بس کریں شہزام صاحب، وہ جیسے ضبط کھو رہی تھی پھٹ پڑی۔ بہت کچھ کہہ گئے، بہت کچھ، اور باقی سب برداشت کر گئے، لیکن میری عزت پر شک کرنے کا آپ کو حق نہیں۔ کیا آپ نے کسی اور مرد کے ساتھ مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ کیسے اتنا بڑا الزام لگا سکتے ہیں آپ مجھ پر؟ کیسے؟ ضبط سے اس کی آواز لرزنے لگی تھی، ہونٹ پھڑپڑائے، آنکھیں سرخ ہو کر نم ہو گئی۔ کیوں؟ عزت کے ساتھ تمہارا یارانہ نہیں تھا؟ اسکول کے زمانے سے تم لوگ ساتھ تھے۔ میں نہیں سمجھتا کہ تم دونوں میں کچھ نہیں ہوا ہوگا۔ شہزام کو بالکل یقین نہیں آیا کہ عزت اور اس کے بیچ کچھ نہیں ہوا ہوگا، کیونکہ آج کل کے نوجوانوں کا خالص ریلیشن ہو یہ ناممکن تھا۔ وہ چپ رہ گئی۔ میں کبھی عزت کے قریب نہیں گئی، آپ یقین کریں یا نہ کریں، مجھے صفائی نہیں دینی، وقت خود گواہی دے گا۔ صبرین جیسے اندر سے ختم ہو گئی تھی۔ وہ اس شخص کو کیا صفائی دیتی جو نئی زندگی کے پہلے مرحلے پر ہی اسے شک کی نظر کر گیا تھا۔ شہزام دنگ رہ گیا۔ اسے لگا جیسے اس نے واقعی غلط کہہ دیا ہے، لیکن باہر سے برہم انداز میں بولا، میں تمہیں صرف 10 منٹ دیتا ہوں، میرے پاس آؤ، ورنہ نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ دھمکی دے کر فون کاٹ ڈالی۔ فون کے دوسری طرف پول کے پاس کھڑی صبرین اس دھمکی بھری ڈانٹ پر کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ آخر ایک تھکی تھکی سانس خارج کر کے ولا کے اندر قدم بڑھائے۔ کچھ بھی تھا، وہ اس شخص کی مکروز تھی۔ اس نے متعدد بار اس کی جان بچائی تھی، عزت بچائی تھی، اسے چھت دی تھی، وہ اس کی احسان مند تھی۔ اب اسے یوں پیٹ پھیر کر بھاگنا نہیں چاہیے تھا۔ وہ اس کا شوہر تھا، کوئی غیر نہیں۔ شہزام ولا کے دروازے پر ہی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ باہر کی ہلکی روشنی میں اسے دیکھ کر لب بھینچ کر رہ گیا۔ آئی ایم سوری، مجھے یوں بھاگنا نہیں چاہیے تھا، میں بس ڈر گئی تھی۔ اگر آپ اب بھی چاہ رہے ہیں تو نظر جھکائے وہ اسے کوئی بادشاہ کی کنیز لگی۔ یہ ڈر میں نے پہلے کیوں نہیں دیکھا جب تم مجھے فلیٹ میں اپنی طرف مائل کرتی تھی؟ شہزام نے دانت پیسے۔ اس وقت ایسا تھا کہ اس نے ہونٹوں پر زبان پھیر کر بات سنبھالنی چاہی۔ شاید محبت اندھی ہوتی ہے، تو میں نے آپ کو بنا سوچے سمجھے بس اپنا بنانا چاہا تھا۔ وہ جھوٹ بولنے لگی، لیکن جب آپ نے بری طرح دھتکارا تو میں نے اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ محبت کے سوا زبردستی کے رشتے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ ہچکچا کر رک گئی۔ شہزام دنگ سے سا سنے گیا۔ یہ سچ تھا، اس نے صبرین کو بری طرح دھتکارا تھا، بری طرح بے عزت کیا تھا۔ اب اس کا ڈرنا، خوفزدہ ہونا سمجھ میں آ رہا تھا۔
اس کا دماغ جب سوچنے کے قابل ہوا تو اس کا مردانہ وقار بھی آہستہ آہستہ واپس آنے لگا۔ وہ اسے مجبور کر کے فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں نہیں چھوؤں گا، جا کر بے فکر ہو کر کھانا کھاؤ۔ ایک گہری سانس بھر کر سپاٹ چہرے کے ساتھ اسے بنا دیکھے اوپر سیڑھیاں چڑھ گیا۔ صبرین یوں جان بچ جانے پر دنگ رہ گئی۔ کیا اس نے واقعی اس سخت شخص کے منہ سے جان خلاصی کے جملے سنے تھے؟ کیا واقعی وہ اس کی جان بخشی کر گیا تھا؟ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اپنی عظیم العالی شان آفس میں گھومتی کرسی پر بیٹھا جعفر یزدانی پیشانی پر فکر کی گہری لکیریں سجائے اپنے جنرل مینیجر سے رپورٹ سن رہا تھا۔ ہمارے 5 سینئر ڈیزائنرز اور 4 فرسٹ کلاس کانٹریکٹر اپنا استعفیٰ جمع کروا چکے ہیں۔ میں نے اس معاملے کو دیکھ کر پتہ لگایا کہ دوسری کمپنیاں انہیں خرید رہی ہیں۔ بہت سی کمپنیوں نے اپنے شیئرز واپس لے لیے ہیں اور بہت سی کمپنیوں نے پروجیکٹ بھی ختم کر دیے ہیں۔ ہر طرف سے بائیکاٹ ہے۔ جعفر یزدانی کے چہرے پر تفکرات کے سائے گہرے ہوتے گئے۔ ہماری اسٹاک پرائس بھی راتوں رات نیچے آ چکی ہے۔ آپ کے لیے بہتر ہے آپ اپنی کمپنی کسی دوسرے کے ہاتھ میں دے دیں۔ میں سمجھتا ہوں آپ کے گھریلو مسائل نے آپ کی کمپنی کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ اور بھی بہت کچھ کہتا جنرل مینیجر کاغذات سنبھالتا باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی جعفر یزدانی نے آفس ٹیبل پر پڑی ہر چیز اشتعال میں آ کر پھینک دی۔ گھر آتے ہی اشتعال میں بیوی کو بنا سوچے سمجھنے کا موقع دیے تھپڑ دے مارا۔ یہ سب تمہاری غلطی کی وجہ سے ہوا ہے۔ تم ہی ہمیشہ جمشید کی سائیڈ لیتی رہی۔ اب اسی خبیث کی وجہ سے میری کمپنی مکمل ڈوب چکی ہے۔ اس تھپڑ سے صالحہ تھپڑ والی جگہ پر ہاتھ رکھے دنگ نظروں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ پھر اس کی آنکھوں میں حیرت کی جگہ اشتعال نے لے لی۔ اس نے بھی کشن اٹھایا اور اس کے چہرے پر کھینچ مارا۔ میری غلطی؟ میں نے تو کبھی آپ کو بھی انکار کرتے نہیں دیکھا جب جمی نے آپ کو منافع کی پیشکش کی۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو یہ سب آپ ہی کا قصور ہے۔ اگر صبرین بیچ میں ٹانگ نہ اڑاتی تو آج اس طرح کے حالات نہ ہوتے، ہم اس طرح کبھی برباد نہ ہوتے۔ اس کتیا نے میرے جمی کو برباد کر دیا۔ وہ چہکو پہکو رونے لگی۔ بیٹی سے زیادہ بھتیجا پیارا تھا۔ بکواس بند کرو صالحہ، جعفر دھاڑا۔ اوہو موم ڈیڈ، یہ وقت آپس میں لڑنے جھگڑنے کا نہیں ہے۔ آبش دونوں کے بیچ میں آ گئی۔ ڈیڈ، کیا آپ بھول گئے؟ ابھی نا امید ہونے کا وقت نہیں ہے۔ ہمارے ہاتھ ابھی بھی ترپ کا پتہ موجود ہے۔ وہ ہے پھپھو کی کمپنی SA کارپوریشن، جس کے شیئرز دادی کے پاس ہیں۔ کیا خیال ہے؟ ایک شیطانی مسکراہٹ سے اس نے ماں باپ کو دیکھا۔ صالحہ تو اپنے مگرمچھ کے آنسو بہاتے بھول گئی، جبکہ جعفر سوچ میں ڈوب گیا۔ لیکن یہ تو اماں کے پاس۔ وہ تذبذب سے بولا، ڈیڈ، اگر آپ نے اب بھی کوئی راہ نہ تلاشی تو ہم خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ سوچیں ڈیڈ، سوچیں۔ آبش کی آواز سرگوشی میں بدل گئی۔ یہ لڑکی واقعی شیطانی دماغ کی مالکہ تھی۔ آبی صحیح کہتی ہے جعفر، سوچو، ورنہ ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا، ہم سڑک پر آ جائیں گے۔ صالحہ نے بھی بیٹی کی ہاں میں ہاں ملائی۔ جعفر یزدانی کچھ پل سوچ میں غرق رہے، پھر آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں عجیب سی ظالمانہ چمک ابھری۔ تم صحیح کہتی ہو۔ یہ ایک گاؤں کا منظر تھا۔ سرسبز کھیت، مویشی، ہر طرف سرسبز درخت تھے۔ لوگوں کے گھر فاصلوں پر بنے ہوئے تھے۔ صبرین بچپن میں اکثر اپنی دادی اور دادا کے ساتھ ان کے ہرے بھرے گاؤں میں آتی تھی۔ وہاں وہ بہت خوش ہوتی تھی۔ لیکن جب اس کے دادا فوت ہوئے تو دادی نے گاؤں آنا چھوڑ دیا۔ بس سال میں ایک بار زمینوں کا حساب کتاب لینے آ جاتی تھی۔ اب بھی وہ دادی کا ہاتھ تھامے چلی جا رہی تھی۔ راستہ بہت لمبا تھا۔ میں اب بہت تھک گئی ہوں سبھی بچے، تمہارے دادا مجھے بلا رہے ہیں، میں چلتی ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ نہیں نہیں، وہ پاگلوں کی طرح رونے لگی اور اٹھ گئی، لیکن اس کی آنکھیں بند تھیں۔ آنسو آنکھوں سے بہہ رہے تھے، وہ نیند میں ہی روئی جا رہی تھی۔ اچانک ایک ٹھنڈا لمس اسے محسوس ہوا۔
کسی نے اسے لپک کر اپنے حصار میں کیا تھا۔ کیا نہیں، شہزام کی جادو بری آواز اس کے کان میں پڑی، پھر ساتھ ہی اس نے اس کے سر پر بوسا دیا۔ اس نے زبردستی اپنی آنکھیں کھولی تھی، آنکھیں رونے سے سوج گئی تھی، وہ ہلکا ہلکا اس کے حصار میں کانپ رہی تھی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ دادی ماں مجھے چھوڑ گئی ہیں، صبرین بڑبڑائی۔ شہزام نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ اور نمناک تھیں، اس نے کھینچ کر اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ اس کے بالوں کو سہلاتے اسے ریلیکس کرنے لگا۔ یہ صرف ایک خواب تھا، اٹس اوکے۔ یہ پہلی بار تھا کہ دونوں اس قدر قریب تھے، ایسے جیسے دونوں لونگ کپل ہوں۔ اس نے لاشعوری طور پر خود کو سمیٹ کر شہزام سے دور کیا، بالوں کو جوڑوں میں مکید کرتے بولی، میں ناشتہ بنانے جا رہی ہوں، تب تک آپ تیار ہو جائیں۔ شہزام نے بھی اس کی حالت دیکھ کر بحث نہیں کی، سر ہلا کر اٹھ گیا۔ ابھی صبح کے 7 بجے تھے۔ ناشتہ کر کے دونوں اپنے کام پر ساتھ نکلنے لگے، جب شہزام نے اسے پھر سے یاد دلایا، اب تم کو ولید کے ولا کی رینوویشن کی ضرورت نہیں ہے، یہ کام کسی اور کے سپرد کر دو، میں نہیں چاہتا اس بہانے تم اس سے ملو یا بات کرو۔ صبرین نے حیرت سے اسے دیکھا، اس کی نظروں میں ناپسندیدگی ابھری۔ کیا آپ میرے کام میں انٹرفیئر کرنا چھوڑ سکتے ہیں؟ تم میری بیوی ہو، تمہارے ہر کام سے میرا مطلب ہے، شوہر ہوں میں تمہارا۔ وہ اس کے قریب آیا۔ کل میں نے جو وارننگ دی تھی وہ مذاق نہیں تھا۔ میں نجی زندگی میں آپ کے حکم کی تعمیل کر سکتی ہوں، لیکن کام کے معاملے میں نہیں۔ صبرین نے اس کی بات رد کر دی۔ تو تم میری بات نہیں مان رہی؟ شہزام کا رنگ سرخ ہوا۔ اسے شدت سے اپنی توہین محسوس ہوئی کہ اس کی بیوی اس کی نہیں مان رہی۔ اس کی آنکھوں سے شرارے نکلنے لگے۔ یا تم ولید گردیزی کو بھی ساتھ چلانا چاہتی ہو؟ صبرین اس کی بات پر اپنی جگہ دنگ رہ گئی۔ یہ شخص کچھ بھی کہہ دیتا تھا بنا سوچے سمجھے۔ اسے غصہ ضرور آیا، لیکن یہ وقت شہزام سے بحث کرنے کا نہیں تھا۔ ایک گہری سانس لیتی اس نے سر جھکا کر اپنی قمیض کی آستین درست کی۔ کیا آپ مجھ پر تھوڑا سا اعتبار بھی نہیں کر سکتے؟ میری زندگی میں آپ کے سوا کوئی نہیں۔ میں جس سے محبت کرتی ہوں وہ بھی آپ ہیں۔ آپ نے مجھے متعدد بار بچایا ہے، آپ میرے محافظ ہیں، میرے لیے فرشتہ ہے جو آسمانوں سے صرف میرے لیے زمین پر اترا ہے۔ میں آپ کو چھوڑ کر کسی اور کو دل میں جگہ کیسے دے سکتی ہوں؟ یہ سب بول کر صبرین کا دل کیا اپنے شانے کو تھپک کر خوب شاباشی دے۔ اسے اداکارہ ہونا چاہیے تھا، کس عمدگی سے اس نے ڈائلاگ بولے تھے۔ ہاں، تو تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ شہزام نے اس کی تھوڑی اپنی گرفت میں لے کر اس کا چہرہ اونچا کر کے اپنے روبرو کیا۔ ہاں، میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے، اسے ڈر تھا کہیں وہ خود کو آشکار نہ کر دے۔ شہزام کا دل جذبات کی شدت سے پھٹنے کے قریب ہوا، لیکن اس کے چہرے پر کسی بھی قسم کا تاثر نہ آیا، بالکل سپاٹ تھا اسے دیکھا گیا۔ مجھ سے محبت کرنا آسان نہیں ہے، تکبر سے کہہ کر اس کے گال تھپ تھپائے اور اسے جانے دیا۔ وہ اسے روک کر مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ گفتگو یوں اتنی آسانی سے ختم ہو جائے گی، صبرین کو جھٹکا لگا تھا حیرت کا۔ وہ سمجھی تھی وہ ضد کرے گا، بحث کرے گا، اسے تنگ کرے گا، مگر صبرین نے ایک گہری سانس لے کر شکر ادا کیا۔ مطلب آئندہ بھی وہ کامیابی سے محبت کا ناٹک جاری رکھ سکتی ہے۔ آفس پہنچ کر وہ سیدھی جاذب کے آفس آئی۔ اریسٹ ہونے کے بعد سے وہ مسلسل لیو پر تھی۔ پہلے تو ڈری تھی کہ اس کے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کے تبصرے جاذب کے لیے مشکل نہ بنا دیں۔ بہرحال اس نے کبھی جاذب ڈیزائن کمپنی کی ساکھ کو برباد کرنے کی خواہش نہیں کی تھی۔ وہ اس کا دوست تھا جس نے مشکل وقت میں اسے جاب دی تھی، اس کی صلاحیتوں کی تعریف کی تھی، اسے آگے آنے کا چانس دیا تھا۔ اب کورٹ کیس کامیابی سے ختم ہو گیا تھا، وہ باعزت بری ہوئی تھی، لیکن اپنی جگہ پر وہ جاذب کے لیے خود کو قصوروار سمجھ رہی تھی۔ کچھ بھی تھا، پولیس اسے جاذب کی آفس سے اریسٹ کر کے لے گئی تھی۔ جاذب، مجھے دل سے افسوس ہے، میری وجہ سے تمہیں پریشانی ہوئی۔
میں نے بالکل بھی تمہارے لیے مسئلہ نہیں بننا چاہا تھا۔ ساتھ ہی صبرین دل ہی دل میں حیران تھی کہ جاذب نے اسے چھوڑا نہیں تھا، اسے جاب سے نکالا نہیں تھا۔ کوئی بات نہیں، مجھے بہرحال تمہارے کردار پر یقین ہے۔ اس نے اس کے لیے تھرمس سے چائے اونڈیلی۔ یہ حادثہ تو میرے لیے ایک طرح سے رحمت بن گیا ہے۔ جانتی ہو، جب میں نے اپنی یہ کمپنی بنائی تھی تب جعفر یزدانی کی کمپنی میری سب سے بڑی حریف تھی، اور اب وہ مکمل تباہ ہو چکی ہے۔ لوگ اپنا سرمایہ واپس لے چکے ہیں، اب ان کے پاس کمپنی کو بیچنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ صبرین یہ سن کر ساکت رہ گئی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ یزدانی کے لیے یہ وقت کافی مشکل ہوگا، لیکن اس کی ذاتی رائے کے مطابق وہ کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو آسانی سے اپنی چیز چھوڑ دے۔ اگر اس نے کمپنی بیچ دی تو یہ لوگ کیسے اس ملک میں کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ اپنی موجودہ حالت کو قبول کر لیں گے؟ ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی اور راستہ ہوگا۔ لگتا ہے تمہیں حیرت نہیں ہوئی، جاذب اسے خاموش دیکھ کر تجسس سے بولا۔ جمشید کا اسکینڈل کوئی معمولی بات نہیں تھی، اس نے ان کی پوری ساکھ تباہ کر دی ہے۔ اب 2 سالوں تک کوئی بھی ان سے تعاون نہیں کرے گا، کافی اسٹاف انہیں چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ اب جعفر یزدانی کسی سپورٹ کے بنا کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ جاذب کی اپنی ذاتی رائے تھی اور صبرین بالکل اسی نہج پر ہی سوچ رہی تھی، اور اب اسے اچھی طرح سمجھ میں آ رہا تھا کہ جعفر یزدانی اس وقت کمپنی کو فروغ کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ منافع کما سکے اور وقت پر اپنے نقصان کو بھی روک سکے، پھر وہ رقم لے کر اسے دوسری سرمایہ کاری میں استعمال کر سکتا ہے۔ جاذب پلیز میرے لیے زیادہ سے زیادہ اسائنمنٹ ارینج کرو۔ کورٹ کیس تازہ ہی ختم ہوا ہے، وکیل کی ایک بڑی رقم مجھے ابھی دینی ہے۔ تم جانتے ہو اس کی فیس کتنی زیادہ ہے۔ وہ خالی چائے کا کپ ٹیبل پر رکھ کر آج سے بولی۔ بالکل، شہزام سوری جیسے نامور وکیل کو ہائر کرنا معمولی بات نہیں ہے۔ وہ ہلکا سا ہنسا، پھر دراز سے کچھ ڈاکیومنٹس نکال کر اس کے پاس کیا۔ کیا تم نے ایسے کارپوریشن کی پراپرٹی کا نام سنا ہے؟ یہ شہر کے اہم مقام پر واقع ہے، ابھی زیر تعمیر ہے۔ میں نے معلوم کروایا تو پتہ چلا کہ 5 اپارٹمنٹس اور 10 رہائشی گھر ہیں جن کی رینوویشن ہونی ہے۔ اگر تم لے سکتی ہو تو میں تمہیں 10 ملین کمیشن دوں گا، ڈیزائن کی لاگت کا الگ حساب ہوگا۔ صبرین کی آنکھیں حیرت و مسرت سے پھیل گئیں، چہرے پر الوہی سی چمک آ گئی۔ اس نے بے اختیار جوش سے کہا، میں کر لوں گی جاذب، میں کر لوں گی۔ ایسے کارپوریشن کے مینیجر اور میرے بیچ ڈیل ہو چکی ہے، تم سیدھی وہاں جاؤ اور جا کر جائزہ لو۔ جاذب نے اسے ایک کارڈ دیا جس میں مینیجر کا نام اور نمبر درج تھا۔ صبرین دنگ رہ گئی، کتنی وہ پریشان تھی کہ شہزام کی فیس کیسے ادا کرے گی، اور اللہ نے سبب بنا دیا تھا۔ وہ یہ چانس مس نہیں کرنا چاہتی تھی، اسے محنت کرنی تھی، سخت سے سخت محنت۔ اپنے آفس میں واپس آ کر وہ ایسے کارپوریشن کی ویب سائٹ پر معلوم لیتی رہی جب اچانک عزت نے کال کی۔ وہ بالکل بھی اس شخص کی آواز سننا نہیں چاہتی تھی، سو کال کاٹ دی۔ عزت پھر بھی کال کرتا رہا، اب کی بار اس نے غصے میں آ کر نمبر ہی بلاک کر دیا۔ آفس سے چھٹی کے بعد وہ ابھی لفٹ سے نکلی ہی تھی کہ عزت سامنے آ گیا۔ خدارا میری بات سنو سبی، وہ منت بھرے لہجے میں کہتا اس کی راہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ صبرین نے دانت پیس کر اسے دیکھا۔ کیوں سنوں میں تمہاری بات؟ ہاں کیوں سنوں؟ کیا میں نے تمہیں آخری بار وارن نہیں کیا تھا کہ کبھی میرے سامنے مت آنا؟ تلخی سے کہتی وہ اس کے پاس سے گزرنے لگی جب اس نے بازو پکڑ کر روکا۔ سبی، تمہاری دادی فوت ہو چکی ہیں۔ عزت نے پھر سے اس کا بازو گرفت میں لے کر اسے متوجہ کیا۔ تمہیں کسی نے نہیں بتایا؟ صبرین کو لگا جیسے اس کے سر پر کسی نے بم بلاسٹ کیا ہو۔ اسے اپنے دماغ کے پرخچے اڑتے محسوس ہوئے، اسے یکلخت اپنے وجود سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ بے یقینی سے عزت کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ کر رہ گئے، اس کی قوت گویائی جیسے سلب ہو گئی تھی۔ شوق ہی اتنا بڑا اور اچانک تھا کہ وہ پورے وجود سے ہل کر رہ گئی تھی۔ ذہن نے رات
کا خواب دہرایا، اسے اپنی کیفیت یاد آئی۔ پھر اس نے بے اختیار عزت کو گریبان سے جکڑا۔ جھوٹ بول رہے ہو تم، وہ حلق کے بل چیخی۔ بولو، جواب دو، جھوٹ بول رہے ہو نا تم؟ وہ اب کانپ رہی تھی، آنسو آنکھوں کے کواڑوں میں پھنس گئے تھے۔ عزت سمجھ گیا اسے کسی نے انفارم نہیں کیا، بے اختیار اسے تھام گیا۔ میں نے تمہیں کال کی تھی تاکہ تمہیں تسلی دے سکوں، لیکن اب تمہاری حالت دیکھ کر سمجھ گیا ہوں کہ جعفر انکل نے تمہیں نہیں بتایا۔ ابھی اس نے جملہ مکمل بھی نہیں کیا جب اسے دھکیلتی ہوئی کار کی طرف دھگمگاتے قدموں سے بھاگی، لیکن شوق ایسا تھا کہ حواسوں نے کام کرنا چھوڑ رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ دروازہ کھولنے میں بری طرح ناکام تھے۔ جب عزت نے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے چابی لی، میں لے چلتا ہوں، تم اس حالت میں ڈرائیو نہیں کر سکو گی۔ صبرین بس کپکپاتی رہی، آنسو آنکھوں کے کواڑوں پر ہچکچا کر رک گئے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی وہ بے جان سی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ یزدانی ہاؤس کے احاطے میں ساکت سی کھڑی، کفن میں لپٹے دادی کے پاکیزہ وجود کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ اچانک سے دادی کو کیا ہوا۔ تو کیا منگنی کی تقریب میں داسی سے اس کی آخری ملاقات تھی؟ اگر اسے پتا ہوتا کہ اس دن کے بعد وہ کبھی دادی کو دیکھ نہیں پائے گی تو وہ دادی کو اپنے ساتھ لے جاتی، لیکن دادی ٹھیک تھی، کھا پی رہی تھی، یوں اچانک کیسے مر سکتی ہیں؟ کیسے؟ جنازے کے پاس وہ نیچے بے جان سی بیٹھتی چلی گئی۔ دادی ماں! پھر جو ان کے سرہانے سر ٹکا کر روئی تو کئی عورتوں کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ تم تم یہاں کس کی اجازت سے آئی ہو؟ صالحہ نے اسے بے دردی سے اسے بازو کھینچ کر کھڑا کیا۔ تمہیں کس نے اندر آنے دیا؟ جعفر قریب آ کر ہلکے سے دھاڑا۔ ابھی کے ابھی نکلو یہاں سے۔ کیوں نہیں آ سکتی میں؟ وہ صالحہ سے بازو جھٹک کر چھڑاتی ان پر چلائی۔ آنکھیں رو رو کر سرخ ہو رہی تھی، ناک کی نوک بھی رونے سے لال ہو چکی تھی۔ یہ میری دادی ہیں، سنا تم لوگوں نے؟ دادی ہے میری، پیار کرتی تھی مجھ سے، پالا تھا انہوں نے مجھے۔ آپ لوگوں کو کیا حق پہنچتا ہے؟ ہاں، کیا حق تھا آپ کو جو مجھے لا علم رکھا؟ وہ غم و غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ تمہاری ہمت کہ اس لہجے میں بات کرو؟ جعفر نے تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا جب عزت نے آگے بڑھ کر روکا۔ سبی نے کچھ بھی غلط نہیں کہا، اس کی دادی ہیں، اسے پالا تھا۔ افسوس کہ آپ نے سبی کو ان کی موت کی خبر بھی نہیں دی۔ کیا دادی کی روح کو تکلیف نہیں ہو رہی ہوگی؟ ان الفاظ پر جعفر یزدانی کا چہرہ پچھتاوے میں رنگ گیا۔ اس کے ہونٹ کچھ کہنے کے لیے پھڑپڑائے، مگر اس نے بے اختیار ہاتھ نیچے کر دیا، ساتھ ہی نظر چرا لی۔ عزت کو ایسے بے حس لوگوں کے اصل چہرے دیکھ کر سخت پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اس نے آبش کو دیکھا جو کالے لباس میں لاپرواہی سے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر اپنی دادی کے مرنے کا کوئی دکھ نہیں تھا۔ پھر اس نے صبرین کو دیکھا اور اس کا دل اس حساس لڑکی کے لیے مکمل پسیج گیا۔ صبرین یوں رو رہی تھی جیسے اس کی پوری جمع پونجی لٹ گئی ہو، اور یہ سچ ہی تھا، اس سے سچی محبت کرنے والا واحد رشتہ اس سے دور جا چکا تھا، بہت دور۔ باہر شام کا اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ ولا کی اندرونی اور بیرونی لائٹس جلنے لگی تھی، لیکن ہر طرف خاموشی کی دبیز چادر بچھی ہوئی تھی۔ شہزام گھر واپس آیا تو دیکھا ملازمہ کھانا چن رہی ہے۔ اس نے صبرین کو ڈھونڈنے کے لیے طائرانہ نظر دوڑائی۔ خاموشی محسوس کر کے ملازمہ سے پوچھ لیا، صبرین کہاں ہے؟ وہ تو ابھی تک واپس نہیں آئی۔ ملازمہ نے ابھی جملہ ختم ہی کیا تھا کہ اس نے دیکھا کہ شہزام کے چہرے کے تاثرات میں سختی آ گئی۔ دل میں گھبرا کر سوچا، اس نے اپنے مالک کو آج سے پہلے کبھی ایسے غصے میں نہیں دیکھا۔ آج اس نے گھر آتے ہی سب سے پہلے اپنی بیوی کا پوچھا تھا۔ شہزام نے اپنی گھڑی کی طرف دیکھا جس میں شام کے 6:30 بجے تھے۔ کہیں وہ ٹریفک میں تو نہیں پھنس گئی؟ فکر مندی سے اس نے فون نکال کر کال ملائی، لیکن فون بھی کسی نے نہیں اٹھایا۔
لعنت ہو، وہ اس کے ساتھ کچھ بہتر سلوک کر رہا تھا، لیکن وہ اس سے پہلے ہی اپنی اوقات سے آگے بڑھ رہی تھی۔ اگرچہ معاہدے میں یہ شرط رکھی گئی تھی کہ وہ رات 9 بجے تک گھر آ سکتی ہے، جبکہ آج پہلے ہی دن اس نے خلاف ورزی کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہی نہیں بلکہ اس کی کال بھی نہیں اٹھا رہی تھی۔ یہ بات اس کے غصے کے گراف کو بڑھا رہی تھی۔ وہ دندناتا ہوا اپنی اسٹڈی روم میں بڑھ گیا، جو سیڑھیوں سے نیچے تقریباً الگ تھلگ سی تھی۔ کافی دیر بعد دروازے کی نوک کر کے ملازمہ اندر آ گئی۔ سر پلیز کھانا کھا لیں۔ شان نے اس کی طرف دیکھا۔ تم نے بنایا ہے؟ جی ہاں، میم نے مجھے کہا کہ سیکھ لو، اگر ایک دن وہ یہاں نہ ہو تو میں ویسا ہی بنا سکوں۔ اس کی بات پر وہ تلملاتا ہوا کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے قریب آتے ہی اس کے ہاتھ سے ٹرے اٹھا کر فرش پر پھینک دی۔ کھانا ادھر ادھر بکھر گیا۔ چاول، چکن، کوفتے، رائتا، سلاد، روٹی سب نیچے گر گیا۔ نیچے گرے کھانے والے پر ماتم کر رہے تھے۔ چاول، چکن، کوفتے، رائتا، سلاد، روٹی نیچے گرے کھانے والے پر ماتم کر رہے تھے۔ ملازمہ تو اس عمل پر ہک دک رہ گئی۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا واقعہ تھا جب سے وہ یہاں آئی تھی۔ اس نے اس طرح شہزام کو پہلی بار غصے میں دیکھا تھا۔ شہزام کی آنکھوں میں پریشانی اور فکرمندی نے جگہ لے لی۔ وہ کمرے کا دروازہ جھٹکے سے کھول کر باہر نکل گیا۔ پول کے پاس پریشانی سے ٹہلتا وہ مسلسل سوچے جا رہا تھا کہ صبرین کے اس جملے کے پیچھے کیا مقصد تھا۔ کیا وہ اسے چھوڑنے کا سوچے بیٹھی تھی؟ کیا وہ اس کے ساتھ کھیل کھیل رہی تھی؟ کیا اس نے جان بوجھ کر اس سے رابطہ کیا تھا تاکہ وہ اس کا مقدمہ مفت میں لے سکے؟ مختلف سوالات تھے جو اس کے ذہن میں مچل رہے تھے۔ وہ الجھ گیا تھا۔ پول کے پاس ٹہلتے ٹہلتے اس کا انتظار طویل ہوتا گیا۔ اس نے گھڑی دیکھی جو رات کے 9:30 بجا رہی تھی، اور صبرین کا ابھی تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اس کی پریشانی فطری تھی، اس کی منفی سوچیں بھی فطری ہی تھی، کیونکہ ابھی وہ اس کو جانتا نہیں تھا۔ ابھی اس نے صبرین کے دل و ذہن میں اتر کر نہیں دیکھا تھا۔ تبھی منفی سوچوں کے اثرات سے اس کا ذہن بوجھل ہو رہا تھا۔ وہ تھک کر واپس اسٹڈی روم میں بند ہو گیا۔ کافی دیر تک ایک مقدمے کے کاغذات الٹ پلٹ کرتا رہا۔ اگرچہ وہ کاغذات دیکھ رہا تھا، لیکن سمجھ میں اسے ایک لفظ بھی نہیں آ رہا۔ کچھ بھوک اور کچھ صبرین کی فکر اس کی سمجھنے کی صلاحیت پر بری طرح اثر انداز ہو رہی تھی۔ جب گھڑی نے 10 بجائے اس نے جھلا کر ہادی کو کال ملائی۔ پتہ کرو صبرین کہاں ہے۔ ہادی یہ سن کر چونکا۔ آپ اس پر جی پی ایس ٹریکر لگوا لیں صاحب جی، میں آپ کے ان احکامات پر عمل کرتے انویسٹیگیٹر ہی بن چکا ہوں۔ مجھے جاسوس ہونا چاہیے تھا، آپ کا اسسٹنٹ ہو کر مفت میں بدنام ہو گیا ہوں۔ 10 منٹ بعد اس نے جاذب ڈیزائنر کمپنی کی کار پارکنگ کی فوٹیج بھیج دی، جس میں صبرین کو عزت کے ساتھ کار میں بیٹھے جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا تھا۔ ہادی اس پر مزید تفتیش کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے جب بھی اسے فون کیا شہزام کا فون بند ملا۔ وہ سمجھ گیا حسب معمول اس کے غصیلے سر نے بنا سمجھے ہی موبائل اٹھا کر دیوار پر دے مارا ہوگا۔ اسی لیے گاڑی دوڑاتا سیدھا ولا آیا۔ دروازے پر دستک دینے کے بعد جب وہ اسٹڈی میں گیا تو اس نے دیکھا کہ نیا نکور موبائل فون زمین پر 2 حصوں میں منقسم پڑا ہے۔ شہزام نیچے فرش پر لیمپ کے سائے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر خوفناک سرد تاثرات تھے۔ ہادی کے قدموں کی آہٹ سن کر شہزام نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ کیا میں اس قابل ہوں کہ ہر وہ عورت جس سے میں فیئر رہوں وہ مجھ سے دھوکہ کرتی رہے؟ دیکھیں سر، آپ منفی مت سوچیں، میں ابھی تحقیق کر رہا ہوں۔ یہ سنتے ہی وہ بری طرح چونک کر کھڑا ہو گیا۔ پتہ کرواؤ اگر وہ کسی ہوٹل میں گئے ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں شکوک کے انبار تھے، ساتھ ہی غیرت سے اس کا وجود جلنے لگا تھا۔ اس کی بیوی رات کے وقت کسی غیر مرد کے ساتھ تھی، یہ اس کے لیے ڈوب کر مر جانے کا مقام تھا۔ ہادی یہ سن کر جانے کے لیے مڑا تو شہزام نے اسے روک دیا۔ بس کوئی ضرورت نہیں اسے ڈھونڈنے کی، میں بھی دیکھتا ہوں وہ کب تک باہر رہتی ہے۔ ہادی اس کے انداز پر ششدر رہ گیا۔
اس کی حالت دیکھ کر اس کی پیشانی سلوٹوں سے بھر گئی۔ اس نے شہزام کو بہت کم اس طرح غصے میں دیکھا تھا۔ شہزام کو خود بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ صبرین اس پر کس قدر اثر انداز ہو رہی ہے۔ بھلے وہ منہ سے یہ کہتا رہتا کہ اسے اس سے محبت نہیں، لیکن یہ کیئر کا انداز کسی اور کے ساتھ ہونے کے احساس سے شہزام کا سخت رد عمل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، اسے صبرین یزدانی سے محبت ہو رہی ہے۔ جنازے کو صبح سویرے دفن ہونا تھا۔ احاطے میں صبرین دادی کے سرہانے بے جان سی سر ٹکائے ساکت بیٹھی ہوئی تھی۔ روتے روتے اس کی آنکھوں کے سوتے خشک ہو گئے تھے۔ رات کافی ہو چکی تھی، سب لوگ کب کے جا چکے تھے۔ صرف ایک عزت تھا جو اس بڑے سے احاطے میں تھوڑا فاصلہ رکھ کر فرش پر بیٹھا ہوا تھا۔ تم جا سکتے ہو۔ صبرین جانتی تھی وہ صرف اس کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے، لیکن اسے عزت کی ہمدردی کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نہیں جاؤں گا، تمہیں ہی نہیں مجھے بھی دادی کی موت کا دکھ ہے۔ انہیں آخری آرام گاہ پہنچا کر ہی میں جاؤں گا۔ میں دکھ کی اس گھڑی میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا، اتنا بے حس نہیں ہوں میں۔ عزت نے وہیں رہنے پر ضد کی۔ وہ دکھ سے مسکرا دی۔ وہ تو پھر بھی ایک رشتہ دار تھا جو جنازے کے ساتھ بیٹھنا چاہتا تھا، کیونکہ دادی نے اسے اپنے بیٹوں کی طرح پیار دیا تھا۔ لیکن وہ جو ان کا اپنا پیٹ جنا بیٹا تھا وہ کہاں تھا؟ اور ان کی بیوی جسے وہ ارمانوں سے بیاہ لائی تھی، اسے بہو نے ہی بیٹی سمجھا تھا، کہاں تھی وہ؟ صبرین نے تو کسی بھی فرد کے چہرے پر دکھ کی ایک لکیر تک نہیں دیکھی۔ وہ تو سب کے جاتے ہی کمروں میں بند ہو گئے تھے۔ تو ثابت ہوا کہ اپنا خون ہی سفید ہو گیا تھا۔ ہاں، جب اپنا خون ہی سفید ہو جائے تو پھر انسان وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے، وقت سے پہلے مر جاتا ہے۔ جیسے ایک تناور پودے کو پانی نہ دیا جائے تو وہ مرجھاتا اور بالآخر جل جاتا ہے، وہیں پر سوکھ کر جھڑ جاتے اس کے پھل اور پتے، آخر میں اس کی جڑیں مر جاتی ہیں۔ جعفر کا خون بھی سفید ہو گیا تھا۔ اس نے ماں کی موت پر نہ آنسو بہایا، نہ ماں کے جنازے کے سرہانے بیٹھا، بلکہ سب اپنے اپنے کمروں میں سونے چلے گئے۔ آدھی رات کو سردی کی شدت بڑھ گئی تھی۔ صبرین کپکپانے لگی تھی۔ عزت نے اپنی گرم جیکٹ اتار کر اس کے شانوں پر ڈال دی، لیکن صبرین کو کچھ پتہ نہیں چلا۔ وہ بس یکٹک ایک جگہ گھورے جا رہی تھی۔ صبح سویرے سب آ گئے اور جنازے کو دفنانے کے لیے لے جایا گیا۔ صبرین تو ایسا روئی کہ نڈھال ہو کر وہیں فرش پر گر پڑی۔ ایک تو اتنا بڑا سانحہ گزرا تھا، دوسرے کل سے اس کے معدے میں سوائے چائے کے کچھ نہیں گیا تھا۔ جب سے قبرستان سے واپس آئے تو عزت سیدھا اس کے پاس آیا، جو نڈھال سی ملازمہ کے ہاتھ سے پانی پی رہی تھی۔ آنسو نالے کی طرح اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ وہ سخت دکھ میں تھی۔ اس کا آخری پیارا رشتہ بھی اس کا ساتھ چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹی میں دفن ہو گیا تھا۔ وہ روتی نہ تو کیا کرتی، اب وہ اکیلی رہ گئی تھی، بالکل اکیلی۔ سب کے ساتھ عزت کو واپس آتے دیکھ کر وہ بھی جانے کو اٹھی۔ اس حالت میں تم ڈرائیو نہیں کر سکو گی۔ میں اسے جاتا دیکھ کر اس نے صبرین کے ساتھ چلنا چاہا، لیکن صبرین نے ایک ہاتھ اٹھا کر روک لیا۔ میں خود جا سکتی ہوں۔ لیکن تم، وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ تمہاری حالت ایسی نہیں کہ ڈرائیو کر سکو، لیکن صبرین نے ٹوک دیا۔ میں ٹھیک ہوں۔ اتنے سارے پے در پے سانحات مجھ پر ہوئے کہ اب میں سہ سہ کر بے حس ہو چکی ہوں۔ اس نے بہت سختی سے اسے روکا۔ اور عزت کو لگا جیسے اس کے دل پر وار ہو رہا ہو۔ وہ پہلے سے بھی بہت کمزور تھی، لیکن اب اسے خود ہی ان سب کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور یقیناً اس کا ذمہ دار وہ خود ہی تھا۔ اس نے اسے خواب دکھا کر بیچ راہ میں ہاتھ چھڑا لیا تھا۔ وہی تھا جس نے صبرین کو ایک اندھیری گھاٹی میں دھکیل دیا تھا، جہاں وہ گم ہو گئی تھی۔ اب وہ کس منہ سے اسے تسلی دیتا؟ پچھتاوے اسے ہر طرف سے ڈسنے کو آگے بڑھے تھے۔ اب کس منہ سے اس کا ہاتھ تھامتا؟ لیکن ایک کوشش وہ کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ اسے آفس ہی لے آیا۔ صبرین میں بالکل بھی جان نہیں تھی کہ کار سے باہر نکل سکتی۔ عزت گھوم کر اس کی طرف آیا اور دروازہ کھول کر اسے باہر نکلنے میں مدد کی۔ صبرین بالکل بے حس بنی ہوئی تھی۔
صبری، چاہے تم مجھ پر یقین کرو یا نہ کرو، لیکن میں تمہارے ساتھ ہوں۔ صبری نے جھٹکے سے ہاتھ کھینچ نکالا۔ وہ اسے ایک کرارا جواب دینے ہی والی تھی کہ پیچھے سے شہزام کی جسم کو کاٹ کر رکھ دینے والی دھار سنائی دی۔ ادھر آؤ۔ وہ چونکی اور مڑ کر دیکھنے لگی۔ شہزام اس سے صرف 10 قدم دور کالی پینٹ اور بلیک ٹرنچ کوٹ میں ملبوس کسی بادشاہ کسی شان میں کھڑا ہوا تھا۔ اس کی پیشانی سلور زدہ تھی اور آنکھوں کی پتیاں یوں لگ رہا تھا جیسے 2 آگ کے گولے ہوں۔ صبرین کے دل میں اچانک ہی غلط احساس ابھرا، جبھی وہ عجلت میں عزت سے فاصلے پر ہو گئی، لیکن شہزام کی نظروں میں شک کے ناک پھن پھیلائے ہوئے تھے۔ بہت ہی خوب صبرین بیگم، بہت ہی خوب۔ ایک تو ساری رات بنا بتائے تم باہر رہیں اور میں ساری رات جلتا بھنتا رہا۔ اب 7 بجے سے ادھر تمہارا انتظار کر رہا ہوں تو تم آئی بھی تو کسی دوسرے مرد کے ساتھ، اور ساتھ ہی اسی مرد کے وجود کا پہناوا بھی پہنا ہوا۔ عورت اگر سارا دن بنا بتائے باہر رہے، اس کے لیے کوئی بہانہ بنا لے تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اگر ساری رات بنا بتائے باہر رہے تو 1000 شکوک جنم لیتی ہیں۔ اس کے لیے پھر کوئی بھی صفائی کام نہیں آتی، بھلے وہ چیخ چیخ کر دلیل دے، ثبوت دے، لیکن یقین کی دیوار میں شک کی پہلی درار پڑ جاتی ہے۔ جیسے ہی اس نے تصور کیا کہ کل رات کس طرح وہ عزت کے ساتھ ہوٹل کے کمرے میں بستر پر تھی، اس کے دل میں ایک ناقابل بیان آگ بھڑک اٹھی۔ آگ کے شعلے ایسے بھڑک رہے تھے جیسے وہ اپنے ساتھ ساتھ کسی کو جلا کر بھسم کر دیں گے۔ وکیل صاحب، آپ۔ عزت کو تو یہی سمجھ میں نہیں آیا کہ شہزام سوری صبح سویرے صبرین کی آفس کے باہر کیا کر رہا تھا، کیوں آیا تھا۔ صبرین، کیا تم بہری ہو گئی ہو؟ سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ اسے نظر انداز کر کے شہزام نے تیز آواز میں ایک بار پھر سختی سے تنبیہ کی۔ صبرین ڈر کر اندر ہی اندر دہل کر جلدی سے اس کے پاس آئی، لیکن شہزام نے جھٹکے سے اور سختی کے ساتھ اسے بازوؤں سے گرفت میں لیا اور ایک ہاتھ سے اس کے شانے پر دھری عزت کی جیکٹ بے دردی سے کھینچ کر دور پھینک دی، جیسے وہ کوئی غلیظ اور ناپاک کپڑا ہو۔ تب صبرین کو پتہ چلا کہ اس کے شانوں پر عزت کی جیکٹ دھری تھی، جو رات سردی سے بچنے کے لیے عزت نے اس پر کس وقت ڈالی اسے اپنے غم میں پتہ ہی نہیں چلا تھا، اور شہزام یقیناً اس جیکٹ کی وجہ سے غلط فہمی کا شکار ہوا ہے، لیکن وہ کل سے رو رو کر اتنی نڈھال ہو چکی تھی کہ اب اس میں کسی سے بھی بحث کرنے کی سکت نہیں تھی۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ یہ سرپرائز ایپیسوڈ تھی۔ اس کے بعد 2 ایپیسوڈ آپ کو رات میں ملیں گی اپنے ٹائم پہ 9 بجے۔ پھر ملوں گی آپ سے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔